बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्लास नंबर 7, रमज़ानुल मुबारक का 7वां रोज़ा आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे तमाम पिछले रोज़ों के सदक़े हमारे लिए हदायत का रास्ता बनाए और हमारी इबादत और कोशिशों को कबूल फरमाए। तो जैसा कि आप पिछली 6 क्लासों में जो हमें प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एक सीरीज़ वाइज कुरान पाक को समझने की एक काविश जारी है, जिसका सिलसिला नंबर 7 आज पेश किया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस कॉज के पीछे जस्ट एक वजह है कि हम समझें कि एट द एंड कुरान पाक की हर सूरा की समरी इन अ ईज़ी वे। कल की क्लास में आपने देखा कि सूरे अन्निसा को हमने कंप्लीट किया और काफ़ी डिटेल में उसको समझने की कोशिश की और उससे काफ़ी असबाक और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। तो इसी सिलसिलाकार में है आज की हमारी क्लास नंबर 7। तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि सही नॉलेज को प्रोवाइड करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन उसको आगे शेयर करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको सदका जारिया बनाना, ये आप सबकी ज़िम्मेदारी है। और कमेंट्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें क्लास के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे सूरे अन्निसा से। नेक्स्ट सूरा है हमारे पास सूरे अल माइदा। सूरे अल माइदा वॉज रिवील्ड इन सिटी ऑफ मदीना। ये सूरा जो है ये मदीना में नाजिल हुई थी, तो इसका मतलब है सूरे अल माइदा मदनी सूरत है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 120 वर्सेस आयात, और इसकी टोटल 120 आयात हैं सूरत अल माइदा की। It covers various topics such as dietary laws, legal rulings and guidance for believers. इस सूरत में हमें खाने पीने के क़वानीन और इसके अलावा हम घरेलू मामलात में और मुल्की मामलात में जिस हिसाब से भी एक मुआशरे में रहने के क़वानीन होने चाहिए, तो उसके बारे में सूरत में बताया गया है। इट्स अ फैसिनेटिंग चैप्टर ऑफ कुरान विद इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स, और इसमें बहुत ही अहम और मुफीद मालूमात और असबाक हमें सीखने को मिलेंगे। In Surah Al-Ma'idah, there are several key teachings that are emphasized. One of the main themes is importance of following the guidance and commandments of Allah. इस सूरत में सबसे मेन फोकस, मेन तवज्जो इस चीज़ पर दिलाई गई है कि अल्लाह ताला के अहकामात और अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई रहनुमाई को कैसे अमल करना है, उसको कैसे फॉलो करना है, तो उस चीज़ पे खासा ज़ोर दिया गया। It emphasizes the significance of justice, honesty and fulfilling contracts, और इसमें वो इंसाफ और ऑनेस्टी, ईमानदारी और अपने मामलात को, अपने वादों को तकमील लाना, तो उसमें काफ़ी इस सूरत में ज़ोर दिलाया गया। The chapter also addresses the prohibition of certain food and drink, और इस सूरत में जो हमें सीखने को मिलेगा वो ये भी बताया जाएगा कि कौन से खाने पीने से हमें मना किया गया, as well as the importance of maintaining purity and cleanliness, और इसके अलावा हमारी अंदरूनी और बैरूनी तहारत और सफाई को मेंटेन करने का, उसको किस तरह हम एक आम ज़िंदगी में क्या तरीक़ाकार फ़ॉलो करना चाहिए, उस पर भी काफ़ी
توجہ دلائی گئی ہے۔ Additionally, Surah Al-Ma'idah emphasizes the concept of brotherhood and unity among Muslims. اور ایک اور چیز پہ بھی اس صورت میں زور دیا گیا ہے کہ بھائی چارہ، اخوت، مساوات، برابری ایک مسلمان معاشرے میں کس طرح پیدا ہو سکتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ تھا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے سورۃ المائدہ کی سمری آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو جو میں ہر کلاس میں کہتا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ آ کے آپ اپنا قرآن پاک اوپن کر کے ساتھ رکھ لیا کریں اور اس ویڈیو کو سامنے پلے کریں تاکہ آپ وہاں سے عربک پڑھتے جائیں، اور جتنی ورسز کا میں بولوں گا تو وہ اور آپ عربک پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور پھر اس ویڈیو کو پلے کر کے سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے عربک میں ترجمے میں کیا پڑھا ہے، اور میں آپ کو اس کی سمری بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ سورۃ المائدہ سمری، آیت نمبر 1 سے 43، 1 to 43 کی سمری۔ فرمایا، اہل ایمان اپنے عہد و قرار کو پورا کرو۔ کسی قوم کی دشمنی اہل ایمان کو عدل سے نہ روکے۔ فرمایا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، جبکہ برائی کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔ فرمایا، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ مسلمانوں پر کھانے کے لیے تمام پاک چیزیں حلال قرار دیں، جبکہ شدید اضطرابی کیفیت میں اگر دل گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو کھا لینا گناہ نہیں۔ اہل کتاب اور مسلمان عورتیں بھی نکاح کے لیے حلال ہیں، اور نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے، ذمہ داریاں اٹھانا، نہ کہ صرف خواہش کی تکمیل۔ نماز اور وضو کے احکام بیان فرمائے۔ ساتھ ہی فرمایا، اس عہد پیمان کو یاد رکھو جو سننے اور ماننے کا وعدہ کر کے تم لوگوں سے کر چکے ہو۔ اگلا فرمان سنایا کہ اللہ کے لیے عدل و قسط کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کسی دشمن قوم کے معاملے میں بھی عدل و قسط کے تقاضے نہ بھولو۔ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جن سے پہلے یہ عہد لیا گیا تھا، اور ان سے اللہ نے فرائض کی ادائیگی پر نصرت کے وعدے کیے۔ جب یہود نے اس عہد کو توڑا تو ان کے دل سخت کر دیے، اب ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے اسے مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی باطل تعویل تو کبھی اصل تناظر سے ہٹا دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب بھی علمی اور عملی خیانت کی خبریں مل گئیں۔ جو لوگ خود کو نصارہ کہتے ہیں ان سے بھی یہی عہد لیا گیا کہ خلاف ورزی پر ان میں تفرقہ اور باہمی مغز پیدا کر دیا گیا۔ اہل کتاب سے فرمایا، جو چیز تم کتاب میں سے چھپاتے ہو جو مفاد کے خلاف ہو، ہمارے رسول انہیں واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ چھپانے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ حقائق عام عوام کے ذہن سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کنٹینیو ہے 1 سے 43، 1 to 43 سمری۔ یہ بیان القرآن تمہیں اندھیروں سے نکال سکتا ہے۔ نصارہ کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدے کو کفر قرار دیا۔ ساتھ ہی فرمایا، اہل کتاب تم اللہ کے لاڈلے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں اپنی کرتوتوں کی سزائیں کیوں ملی؟ حضرت موسیٰ نے انہیں ارض فلسطین میں قتال کا حکم دیا، لیکن وہ اشخاص کے علاوہ پوری قوم نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ اس کفر پر انتہائی بیزار ہوئے اور سزا کے طور پر لاڈلی قوم پر 40 سال تک ارض فلسطین حرام کر دیا گیا اور صحرا میں بھٹکتے رہے۔ انسانیت میں پہلے قتل کا ذکر کر کے قتل ناحق کی مذمت فرمائی۔ اسلامی حکومت میں فساد مچانے والے
ڈاکے اور دہشت کی سزا یہ بیان کی کہ انہیں قتل بھی اذیت ناک طریقے سے کیا جائے۔ باقی حدود کے بیان سے پہلے اہل ایمان سے فرمایا کہ اللہ کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ قیامت کا نقشہ تو یہ ہوگا کہ بالفرض کسی کے پاس زمینیں اس کے برابر سونا ہو تو دیکھ کر بھی عذاب سے بچانا چاہے گا۔ چوری کی حد ہاتھ کاٹنا بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ ان لوگوں جو دعویٰ ایمان کرتے ہیں لیکن ان کی ساری جدوجہد حق کو دبانے کے لیے ہے۔ حالت یہ ہے اللہ کی ہدایت کے بارے میں کہتے ہیں یہ حکم ملے تو مانو، یہ ملے تو انکار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کی بدبختی پر رنج نہ کھائیں۔ رجم کی سزا کا حکم ان کی اپنی کتاب میں تھا لیکن پھر بھی ان سے عمل کرنے کی بجائے کسی چور راستے کی تلاش میں ہیں۔ آگے بڑھیں گے 44 to 86 سمری 44 سے 86۔ اب رجم کے معاملے میں اس کا پس منظر مسلم 4440 حدیث میں ہے۔ علماء یہود کی اللہ کی مقرر کردہ سزا کو تبدیل کرنے کو کفر و شرک اور بغاوت قرار دیا۔ جیسے اہل کتاب پر فرض تھا کہ اپنی کتابوں کے متعلق فیصلے کریں، ویسے ہی اہل ایمان پر فرض ہے۔ نبی کریم کو انتہائی تاکید کے ساتھ کتاب کے مطابق فیصلے کرنے کی ہدایت دی اور لوگوں کے خواہش سے بچنے کا حکم دیا۔ فرمایا گیا کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت کے خلاف ہر شے جاہلیت ہے۔ فرمایا اگر یہ کتاب اللہ کو فیصل نہ مانے تو سمجھ جائیں اللہ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جیسے پہلے لاڈلوں کو سزا ملی۔ دین سے باطنی حقیقی ارتداد مرتد ہو جانے کا ذکر کیا، اور وہ یہ کہ اللہ اور حزب اللہ کی محبت اور جہاد کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں فقہ کی ناپ تول سے باہر ہیں۔ اہل کتاب کی ہدایت مسخ کرنے اور جھوٹ بولنے اور حرام خوری پر فرمایا کیوں ان کے علماء اس چیز پر نہیں روکتے؟ فرمایا اگر یہ ہدایت کی پیروی کرتے، تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو آخرت میں مغفرت کے ساتھ ہم دنیا کے انعاموں سے بھی خوب لطف اٹھاتے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسی طرح پہنچائیں۔ اگر ایسا آپ نے نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور حضرت داؤد کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی کہ گناہوں کے کاموں پر روکتے نہیں تھے۔ جی تو آگے سمری ہے 87 ٹو لاسٹ 87 سے آخر تک سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ فرمایا اہل ایمان مت حرام کرو اسے جسے اللہ نے حرام نہیں کیا، جو قسم دلی ارادے سے کھائی جائے اس کا کفارہ نقل کیا۔ فرمایا شیطان تمہارے درمیان نفرت اور بغض کے دیوار بونا اور اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، اور اس کا ایک ہتھیار جوا اور شراب ہے۔ شراب پینے والوں کو توبہ کے بعد سابقہ پینا نقصان نہیں دے گا، لیکن توبہ کے بعد روش یہ ہو کہ مسلسل تقوی اور ایمان میں بڑھ کر درجہ احساس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ حدیث جبریل کے مطابق احسان اسلام اور ایمان سے اوپر کی کیفیت ہے۔ فرمایا کبھی تم ہماری منع کردہ اشیاء کو دسترس میں پاؤ، اس سے ہم تمہارے اعمال کا امتحان لیں گے۔ یہ مت سوچنا کہ قسمت میں تھا تو توقع ملا، لہٰذا گناہ کر گزرو۔ فرمایا خوب خبر رکھو کہ اللہ کا عذاب شدید ہے، کبھی ساتھ ہی وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
فرمایا برائی اور بھلائی برابر نہیں، باوجود اس کے کہ کبھی برائی کی لذت اور کثرت تمہیں متاثر کرتی ہے۔ کثرت سے سوال کرنے کو ناپسند اور من گھڑت عقائد اور بغیر دلیل کے آباء و اجداد کے پیچھے چلنے سے منع کیا۔ فرمایا جب تم پیغام پہنچانے والوں کو جمع کر دیں تو پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے کیا جواب دیا، اور حضرت عیسیٰ سے کیا جانے والا سوال نقل کیا کہ کیسے اللہ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے، اور اللہ کیسے ان کے نام پہ لوگوں کو بنانے من گھڑت سے عقائد ان سے پوچھیں گے۔ حضرت عیسیٰ اپنی صفائی پیش کریں گے اور ساتھ ہی بندوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے۔ یہاں حواری عیسیٰ کا ایک پیغام بھی آیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے ایک نشانی کی فرمائش کی۔ اللہ نے اس کو پورا فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا ایسی نشانی کے انکار پر مہلت نہیں دی جاتی۔ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قسم کے معجزات مطالبے پر نہ دکھائے۔ That's all from today. سورۃ المائدہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ہماری۔ آئی ہوپ کہ آج کی کلاس باقی کلاسوں کی طرح بینیفیشیل رہی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے پچھلی کوئی کلاس مس کیا تو ابھی جائیں اس کو دیکھیں، تاکہ آپ کو ایک مینٹلی سیریز وائز آپ کا ایک فوکس صحیح طرح بن سکے، اور آپ زیادہ کلاسز، آپ نے دیکھا ہوگا کلاس کی لینتھ اتنی لمبی نہیں رکھی جاتی تاکہ آپ لوگ ایزیلی ایک دن میں دیکھ سکیں۔ تو چیک آؤٹ دیٹ ناؤ۔ ہاں، یہ سب کلاسز آپ مشن مسلم آئیڈینٹی کے آفیشیل چینل پہ دیکھ رہے ہیں، تو گو ناؤ اینڈ واچ مسٹ، اور اسے شیئر کریں اپنے ارد گرد تاکہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہونے میں، جو کہ ہماری نیت ہے، اس میں آپ بھی کار خیر میں حصہ لیں۔ تو سی یو ان نیکسٹ کلاس انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ٹل دین ٹیک کیئر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔